बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी साहब के हलफ से चंद घंटे पहले सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक बार फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से, अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है। इस हमले के मकासद क्या हैं, तफसीलात रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हंगामी तौर पर कराची से पेशावर पहुंचे हैं और क्या नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ स्मूथली हो जाएगा आज शाम 4 बजे, और जिनके मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस बात का फैसला दिया गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से आज शाम 4 बजे हलफ लें। बसूरत दीगर इस हलफ को, इस तकरीब को या इस अमल को मुमकिन बनाएंगे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया और उन्हें ये कहा गया कि आप आज जो है वो खाना हमारे साथ खाएं। इमरान खान साहब के नामज़द वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया, उनका जवाब यकीनी तौर पर आपको हैरान कर देगा। वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी साहब को एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया गया है, अहम तरीन पैगाम दिया गया है। इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया गया है। ये पैगाम क्या है, इस पर अमल करने से मामलात से कैसे निकल सकती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी, और इसके साथ साथ दीगर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे पंजाब के अंदर या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है। मामले का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। पहले इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है, हंगामी पैगाम TLP और साद रिजवी साहब के नाम और सुहेल आफरीदी साहब के नाम, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम, इसके जो इसके चीदा नुकात हैं वो जनाब आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह अपने नज़रिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामज़द करदा वज़ीर आला को वोट दिए हैं, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। ये हमवार ट्रांजिशन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोल बाला है। अपने पैगाम के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी हैं कि देखें जनाब, ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है आइन, कानून और जमहूरियत का हिस्सा है और इस पर अमल कर दिखाया खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली ने। यानी गिरफ्त इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजबूत है। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को भी पैगाम दिया, जहाँ उन्होंने गंडापुर को पैगाम दिया, वहीं सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुल कर खेलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सुहेल आफरीदी साहब से पहले इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को अलीमा खान साहबा के बकौल दर्जनों मरतबा ये पैगाम पहुँचा चुके थे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर, वहाँ की सियासी जमातों की मर्ज़ी के बगैर, वहाँ की आवाम की मर्ज़ी के बगैर वहाँ किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि दहशत गर्दी का जो मसला है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। और अब इमरान खान साहब अपने ओपनिंग बैट्समैन सुहेल आफरीदी साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो खुल कर जो है वो खेलें। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, इंतहाई ख़तरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालिफ का लेबल लगाने की दुकान बंद होनी चाहिए। ये पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब को भिजवाया गया, जिन्होंने चंद दिन पहले जो है
وہ پشاور کے اندر پریس کانفرنس کی تھی، نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن بالواسطہ طور پر پاکستانی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف تھا، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک فرد واحد کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہر پالیسی کی میں مخالفت میں نے ماضی میں بھی کی ہے، آگے چل کر بھی کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ عمران خان صاحب کا اشارہ تھا کہ جب ان کے دور حکومت میں کہا گیا کہ جناب ان کو آباد کرنا ہے طالبان کو، شدت پسندوں کو، تو عمران خان صاحب، مراد سعید اور باقی کیبنٹ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اسی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دہ ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا واضح اور صاف پیغام، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پار کے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے اپنے ہی لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ پیغام ایک ایسے وقت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور سہیل آفریدی صاحب کو بھجوایا ہے جب آج سہیل آفریدی صاحب نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی کی کوشش کی گئی، لوگ اپنے علاقوں سے دربدر ہو جاتے ہیں، مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج، کبھی پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ بڑا واضح اور صاف پیغام آج ایک اہم ترین دن 15 اکتوبر 2025 کو، جب علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ نئے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا پھر خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت ہو یا پھر افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے دن یہ بات کی ہے جب سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج ایک بار پھر طالبان کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اس کی تفصیلات بھی رکھتے ہیں کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک بار پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ عارضی امن پہلے بھی قائم ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا مکمل خاتمہ کرنا ہے، دیر پا امن قائم کرنا ہے تو بالکل آپ نے مل کر پالیسی بنانی ہے۔ عمران خان نے کہا ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے پیغام کا آخری اور اہم ترین پیراگراف ہے جو کہ ٹی ایل پی سے متعلق ہے، جو کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی صاحب سے متعلق ہے، جن کے متعلق ابھی تک اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں کوئی خبر، کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آیا وہ زخمی ہیں، آیا وہ روپوش ہیں، آیا وہ گرفتار ہیں، یا خدا نخواستہ دیگر جو چند اور طرح کی خبریں ان کے متعلق آ رہی ہیں، کیا ان کے اندر کسی قسم کی سچائی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے اور نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے اس جانب اشارہ کیا 13 اکتوبر 2025 کو جو کچھ لاہور اور مریدکے میں ہوا، یعنی
وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو کچھ کیا گیا ٹی ایل پی کے کارکنان کے ساتھ، اس کی جانب عمران خان صاحب نے اشارہ کیا۔ عمران خان نے کہا تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، بالکل عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں ایسے ہی بالکل اسی طرح سے خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپر سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانے میں بہیمانہ تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ جناب، اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کراچی سے جناب واپس سے پشاور پہنچے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں کراچی میں انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کو پشاور میں ہونا چاہیے اور فوری طور پر پشاور پہنچ کر عدالتی حکم پر آپ عمل درآمد کریں، اور وزراء سندھ کو انہوں نے ہدایت کی کہ وہ گورنر خیبر پختونخوا کو طیارہ فراہم کریں، اور جس پر گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے کہا کہ میں نے تو حلف لینے سے کبھی انکار نہیں کیا، میں اپنا آئینی فرض ادا کروں گا۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آج قانون کی فتح ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب کا شکریہ۔ اور ادھر جناب جے یو آئی فے نے بھی چیلنج کیا تھا، ان کو بھی آج جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جواب مل جائے گا، کیونکہ فیصلہ کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کا، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں حلف نہیں لے رہا اور روڑے اٹکا رہے تھے، اور اب جب پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب فوراً پہنچیں، اور گورنر صاحب نے کہا جی میں پہنچ رہا ہوں، اور وہ اس طرح سے پہنچیں کہ کراچی سے براہ راست پشاور کی فلائٹ دستیاب نہیں تھی انہیں، وہ پشاور سے اسلام آباد پہنچے جو ہے وہ ہوائی سفر کے ذریعے، اس کے بعد بائی روڈ پہنچے وہ پشاور سے اسلام آباد۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ آپ کہیں اسپیکر حلف نہ اٹھا لیں، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے وہ جس کو کہنا ہے نا کہ اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو اب وہ جناب پہنچ گئے ہیں، اور آج شام 4 بجے کہا جا رہا ہے کہ وہ سی ایم کے پی سے حلف اٹھائیں گے، جو ہے ان سے وہ حلف لیں گے۔ اسی دوران جناب ذرائع اس بات کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جب سے جو ہے وہ سہیل خان آفریدی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، اس وقت سے یہ کوئی تیسری مرتبہ ہے کہ جو بالواسطہ نمائندے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، براہ راست نہ صحیح بالواسطہ، وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق رابطہ کر رہے ہیں سہیل خان آفریدی سے۔ پہلے بھی کچھ اس قسم کی خبریں آئیں اور یہ کہا گیا کہ سہیل خان آفریدی نے کہہ دیا کہ پہلے میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد پھر جناب جب الیکشن ہوتے ہیں سہیل خان آفریدی صاحب جیت جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پیغام جو ہے وہ براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو نہیں آتا، لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے قریب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے آتا ہے، اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ملاقات کر لیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے۔ سہیل آفریدی صاحب پھر کہتے ہیں کہ پہلے ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی، اس کے بعد باقی ملاقاتیں ہوں گی، اور پہلے تو بھی باقاعدہ طور پر حلف بھی اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ آتا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اور آج سہیل خان آفریدی صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پھر پیغام دیا جاتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ کی جائے، کھانا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھایا جائے۔ سہیل خان آفریدی صاحب بڑی محبت بڑے پیار کے ساتھ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق ایک بار پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ بالکل جناب تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ڈیفینیٹلی میری یہ ذمہ داری ہے اور ملاقاتیں کریں گے، لیکن پہلے ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی، اور یقینی طور پر یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ جلد از جلد حلف اٹھائے جانے کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے چاہیے، سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر دیگر ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ ہو جائیں گی، ایسا کہنا تھا سہیل خان آفریدی صاحب کے قریبی ذرائع کا۔ اور اب ایک نظر اس ایک اور حملے کے اوپر جو کہ طالبان کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے بلا اشتہار فائرنگ کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے دعوے کے مطابق پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کو بھرپور اور شدید جواب دیا گیا، اور پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید یہ بتایا کہ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ بھی کہا سیکیورٹی ذرائع نے کہ پاک فوج کی کارروائی سے طالبان کا ٹینک بھی تباہ ہو گیا۔ کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک اور پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف شدید کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور خوست میں 5ویں ٹینک پوزیشن نارگسر پوسٹ پر بھی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ متعدد کارندے طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ہلاک ہوئے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، جبکہ ٹینک تباہ اور پوسٹ چھوڑ کر جو طالبان
हैं वो फरार हो गए। 1 घंटे के दौरान अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह की गई। फितनातुल ख्वारिज और तालिबान के कारिंदे सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फ़ौज की अहम कार्रवाई में फितनातुल ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात भी सामने आई हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाक फ़ौज की कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई के दौरान तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। तबाह किए गए टैंक की फुटेज भी जो है वो सामने आ गई है। जल्द जो है वो शेयर भी कर दी जाएगी। और फिर इत्तलात आई कि तालिबान ने इस दोबारा हमले किए जाने के बाद अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। ताहम सवाल बरकरार है कि आखिरकार तालिबान की जानिब से यह हमला एक बार फिर क्यों किया गया। और तर्जुमान ज़ईद टॉप पर पाक फ़ौज की कार्रवाई में छठा टैंक बम हमला भी तबाह कर दिया गया। टैंक से तबाहशुदा टैंक से आग के शोले बुलंद होते नज़र आ रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज ने पोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया है और इस ट्रेनिंग कैंप को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। यानी ये इस वक्त सूरत हाल है। चंद घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा की सरहद की, पाकिस्तान की सरहद की, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, और चंद घंटे में सुहेल अफरीदी साहब अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। भारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर, कैसे इन तमाम तर मामलात से वो निपटते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।